अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूद एक ऐसी मकदार कीमत है या उसके इवज़ कोई हदिया लेना है जो आप किसी को फ़ेवर देकर उसकी माली मदद करके या किसी और तरीके से मदद करके उसके इवज़ किसी से मांगते हैं जो कि आप पर जायज़ ना हो। इसको सूद कहा जाता है और इस्लाम में इसकी बहुत ममानियत है क्योंकि ये कुदरत के ख़िलाफ़ है, किसी पर ज़्यादती का अमल है, इसलिए इसको मना फरमाया गया है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वही के थ्रू अल्लाह ताला ने जिन मराहिल में सूद से लेने से हमें मना फरमाया है वो कवर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम हदीस के और कुरान के मुताबिक इसकी सज़ा और इसके गज़ब को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान आजकल फितना के दौर में जो जो एग्ज़ाम्पल्स जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं सूद लेन देन की, वो हदीस और कुरान के मुताबिक साबित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहली वही जो सूद की ममानियत में नाजिल हुई थी वो अल्लाह ताला ने मक्का के दौर में नाजिल फरमाई। सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो माल जो तुम सूद की तरह लेते हो ताकि तुम्हारे माल में इजाफ़ा हो जाए, तुम्हें कोई फ़ायदा हो जाए, ये कतन तुम्हारे माल को फ़ायदा नहीं देता। दूसरी वही सूरह निसा में जो 4 हिजरी को नाजिल हुई वो यहूदियों के इस सवाल पे थी कि हमारी किताब में तो इस मामले के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है मगर तुम्हारी किताब में ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस पर वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि सूद लेना जो कि दूसरों के माल में से तुम नाजायज़ तौर पर ले लेते हो वो तुम पर मना कर दिया गया है। और इस वजह से मुनकरीन यानी उन यहूदियों की बात हो रही है, उन मुनकरीन के लिए एक सख्त सज़ा तैयार कर दी गई है। तीसरी वही जो अल्लाह ताला ने सूद की ममानियत में नाजिल फरमाई वो ग़ज़वा उहद के मामलात पर फरमाई जब मुशरिकीन जो हैं वो हथियार के लेन देन में सूदी मामलात कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों में ये इकनॉमिक स्ट्रेटजीज़ को अवॉइड करने के लिए ये वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने साफ़ अल्फाज में कह दिया कि ये जो दुगनी और चुगनी करने वाली तुम जो स्ट्रेटजीज़ करते हो, सूद लेते हो, इससे तुम अब बचो, इसको लेना छोड़ दो और अल्लाह ताला के गज़ब से भी बचो। वो गज़ब जो मुनकरीन के लिए तैयार हुआ है तुम्हारे लिए नहीं हुआ, तुम उससे भी बचने की कोशिश करो। और इसी की ममानियत हमें एक हदीस में भी मिल जाती है जिसमें अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ते की इवज़ जो लेन देन है उसकी कीमत तुम ना वसूल करो। उसके अलावा जो सूद लेने वाला है और जो देने वाला है उस दोनों के लिए ये मामलात मना कर दिए गए। और उसी तरह तस्वीर बनाने वाले पर लानत भेज दी गई। और सूरह बकरा में इसकी शदीद तरीके से मज़म्मत की गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिरत के दिन सूद लेने या देने वाला जब आएगा तो वो खड़ा भी ना हो सकेगा, यानी कि ऐसे जैसे कि शैतान ने उसको गलबे से अपने दीवानापन से लिपट लिया है। और एक और ख़ूबसूरत बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई वो फरमाई कि ये बिज़नेस की तरह नहीं है, ये कारोबार की तरह नहीं है। अगर तुम इसको बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ में डाल रहे हो तो ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं है, इसको समझो। क्योंकि अल्लाह ताला ने बिज़नेस को है वो अलाउ किया है और सूद लेने देने को मना फरमाया है। क्योंकि बिज़नेस के अंदर आप एक रिस्क लेते हैं, एक मेहनत करते हैं जिसके अंदर मुनाफा भी हो सकता है और उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सूद में ये होता है कि आपका हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा आप उससे तलब करें किसी से तो ये सूदी मामलात आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो और सूद के मामलात को छोड़ दो। और जो शख्स इनको इस वही के बाद, इस हुक्म के बाद ना छोड़ेगा वो अल्लाह ताला और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए यानी जंग के लिए तैयार हो जाए। तो यानी सूद लेने वाला और देने वाले के लिए अल्लाह ताला और उसके हबीब ने जंग का ऐलान कर दिया है कुरान पाक में। अब इसकी और सज़ाओं और मज़म्मत की बात की जाए तो एक हदीस में अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जब मैं मिराज शरीफ पे गया तो एक नहर में एक इंसान खड़ा था और उसके ऊपर मुंह पर ना पत्थर मारे जा रहे थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, तो उनको जवाब मिला कि ये सूदखोर इंसान है जो सूद लिया करता था। अब जो मैं हदीस बताने जा रहा हूँ इसको लाजमी समझिएगा और इसको ज़रूर अपने जहन में याद रखिएगा कि सूद लेना 70 गुनाहों से ज़्यादा गुनाह वाला अमल है, जिनमें से सबसे छोटा अमल अपनी वालिदा के साथ निकाह करना यानी ज़िना के बराबर है।
یہ وہ سب سے چھوٹا گناہ ہے جو 70 گناہ ہیں، اس سے اوپر جو اس سے زیادہ بڑے گناہ ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا جائے، اور اس سے بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ سود لینا ہے۔ اس کے علاوہ باقی حدیث میں بھی مل جاتا ہے کہ جو بڑے 7 گناہ کبیرہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کا ناحق قتل کرنا، ان کے ساتھ ساتھ سود لینے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دوستو آپ وہ اگزامپلز کور کرتے ہیں جو ہمارے درمیان آج کل عام ہو چکی ہیں سود کے لین دین میں، اور ہم اتنے بڑے گناہ کبیرہ جو 70 گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے اس کو سرزد کر رہے ہیں۔ پہلی اگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے بدلے سونا لیا جائے، گیہوں کے بدلے گیہوں لیا جائے، جو کے بدلے جو لیا جائے، کھجور کے بدلے کھجور لی جائے۔ ایسی چیزیں جن کی انٹرنسک ویلیو ہو وہ اگر ہم ایکسچینج میں ایک دوسرے سے لیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مقدار کو برابر رکھیں، بے شک کہ ان کی کوالٹی کا فرق بھی ہو۔ اب اس گناہ کو میں بھی سرزد کر چکا ہوں، مجھے اب اس کا علم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت بلال ایک دفعہ کھجوریں لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمدہ کھجوریں تم کیسے لائے ہو بلال؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس لو کوالٹی کی کھجوریں تھیں جو 2 کلو تھیں، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ دے کر 1 کلو جو ہے عمدہ کوالٹی لے لی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود میں آتا ہے کہ تم نے اس کو 1 کلو جو ہے وہ سود دیا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ 2 کلو کھجور بیچ لی جاتی اور پھر یہ عمدہ خریدی جاتی تو یہ جائز تھا۔ اگر کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز لے رہے ہوں تو ہمیں اس کی مقدار برابر رکھنی ہے، انلیس کہ وہ نقد میں کر لی جائے کہ اس کی یہ اماؤنٹ ہے اور اس کی یہ اماؤنٹ ہے، یا وہ بیچ کر وہ اماؤنٹ پے کر لی جائے تو وہ جائز ہے۔ دوسری اگزامپل کی بات کرتے چلیں تو آج کل جو بہت عام چل رہا ہے، کوئی ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اول ایکس پہ ہم کوئی چیز لگاتے ہیں، کوئی گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی مکان بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی پرائس ہائپ کرنے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی تو یار یہ اماؤنٹ لگ چکی ہے، جو آپ بتا رہے ہو وہ کم ہے۔ وہ اماؤنٹ بڑھانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ناجائز ہوتی ہے اور وہ سود میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرتا چلوں کہ ایک شخص نے اپنا مال دکھا کر بولا کہ اللہ کی قسم یہ جو ہے اس کی جو ہے نا قیمت جو ہے اتنی لگ چکی ہے، اور پھر وہ اس نے مال کو دوسرے کو بیچ دیا، تو یہ سود کے اندر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاہکوں کو پھانسنے کے لیے اگر اس طرح کا عمل کیا جائے جو اس کی قیمت نہ لگی ہو، اگر لگی ہو تو پھر تو جائز ہے، اگر قیمت نہ لگی ہو تو وہ سود کے برابر گناہ ہے۔ تیسری اگزامپل کی بات کریں کہ اگر آپ کسی کی جائز سفارش کرتے ہیں، جائز سفارش سے مراد یہ ہے کہ ایسے معاملات جہاں پر ضروری ہوتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کو فوراً اپلائی کرنے کے لیے ریکمنڈیشن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح آفیسز میں ایک ریکمنڈڈ بندے کو ہی اوپر لیا جاتا ہے، تو وہاں جب آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو اس کے بدلے اگر آپ کوئی گفٹ وصول کر رہے ہیں، کوئی قیمت وصول کر رہے ہیں تو یہ آپ پر جائز نہیں ہے، یہ سود کے معاملے میں آتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی سے اس سفارش کے عوض کوئی ہدیہ لے لیا، کوئی گفٹ لے لیا، کوئی اماؤنٹ آف منی لے لی، تو وہ آپ پر جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک سچویشن کی اگزامپل دیتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ملک میں اگر تم رہتے ہو جہاں سودی معاملات چلتے ہیں اور تم کو کسی پر حق ہے، یعنی اس نے تمہیں کچھ دینا ہے یا وہ تمہارا قرض دار ہے، تو اس سے کوئی بھی گفٹ، ہدیہ، جو کے برابر، تنکے کے برابر بھی اس کے علاوہ وصول نہ کرو، کیونکہ یہ پھر سود کے معاملات میں آ جائے گا۔ تو دوستوں اس سے بھی ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوستوں اب بات کرتے چلیں بینکس کے معاملات پہ کہ وہ ہمیں ایسی کون سی ڈیل دیتے ہیں جس میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آج ہمیں اتنے پیسے دے جائیں تو ہم مہینے بعد، سال بعد آپ کو اس انٹرسٹ ریشو، اس سود کی ریشو پر واپس زیادہ اماؤنٹ دیں گے۔ ان سب سکیمز اور بزنسز کی بیس یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پیسے سے ایک بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے جتنا بھی پروفٹ ہو اور بے شک ان کو نقصان بھی ہو، وہ اس پر ایک ریشو، فکسڈ ریشو آپ کو دے دیتے ہیں واپس۔ دوستوں اس کی دلیل میں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو دیتا چلوں، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک ڈال دوں گا انشاءاللہ، تاکہ اس طرح کے سکیمز کے خلاف آپ اگر اپنے بینک مینیجر یا کسی بھی بندے سے بات کریں تو قرآن اور حدیث کی دلیل دے سکیں۔ بینکس کی یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یہ کمرشل
انٹرسٹ ہے، تجارتی سود ہے، جو کہ ہم ایک حلال تجارت پر، ایک حلال بزنس پر کر کے آپ کو اس کا پروفٹ دیتے ہیں۔ تو اس کی پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف صرفی سود ہوتا تھا، اس لیے وہ اسی سے منع فرماتے تھے۔ جہاں سود کی بات ہے وہاں اس سود کی بات نہیں ہے، تجارتی سود کی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، فحش چیزیں ہیں جو اس ٹائم نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل آ چکی ہیں۔ اسی طرح حرام کھانا جو تھا وہ اس ٹائم نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ جو اب تک آ چکے ہیں، لیکن وہ حرام ہی ہیں۔ اسی طرح سود بھی یہ چیز ہے جو جس فارم میں بھی ہو وہ حرام ہے۔ دوسرا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم تجارتی سود ہوتا تھا۔ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے میں نیچے ایک لنک میں 5 ایسی مثالیں پوسٹ کر رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارتی سود پہ ہیں اور اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ دوسری قسم کا سود جو ہمارے بینکس میں چل رہا ہے وہ صرفی سود ہے۔ وہ انٹرسٹ ریشو جو آپ کسی بینک سے قرضہ لینے پر، اسٹوڈنٹ لون لینے پر یا کسی بھی قسم کا بزنس لون لینے پر ایک اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد اگر جمع واپس دیں تو ان کو ایک سود کی ریشو کے ساتھ واپس کریں، اور یہ سود بھی 70 گناہوں سے زیادہ گناہ والا ہے۔ اسی طرح انشورنسز آ جاتی ہیں جس میں آپ منتھلی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ، سالانہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ پے کرتے ہیں، اور ان دی اینڈ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کو وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ پر انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ اماؤنٹ بھی ہم پر جائز نہیں ہوتی، وہ بھی سود کے معاملات میں آتی ہے۔ اسی طرح انسٹالمنٹس ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کی پیمنٹ سے زیادہ ہوتی ہیں، جس کو آپ اگر فوری طور پہ لے لیں تو وہ پیمنٹ کم ہوگی، لیکن اگر آپ سال میں 12 دفعہ اس کی انسٹالمنٹ دیں تو وہ قیمت اس سے بڑھ جائے گی۔ اس پہ ایک ریشو لگتی ہے کمپاؤنڈنگ کی، جس کو سود کے ہی زمرے میں لیا جاتا ہے، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مخاربہ ہے جو کہ کاشت کی جانے والی زمین پر ایک مالک اپنے ٹھیکیدار سے لیتا ہے کہ اس میں سے مجھے رینٹ کے علاوہ بھی، ٹھیکے کے علاوہ بھی اس سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے 2 بوریاں تم نے گندم کی دینی ہے، یا اتنا گنا دینا ہے، یا اتنی فش جو ہے وہ تم نے مجھے سالانہ دینی ہے۔ وہ اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو اس سے لی جاتی ہے، اور یہ بالکل بھی حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح بینکس میں کام کرنے والے لوگ، انشورنس کمپنی میں کام کرنے والے لوگ، ان کے لیے حدیث میں صاف منع کر دیا گیا ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، اس پر گواہ ہونے والا، اور ایون کہ ان کو مارک کرنے والا یا ان کو کلر کرنے والا، حسن کی خاطر رنگ دینے والا بھی سود کے جتنا، سود لینے دینے کے جتنا گناہگار ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہمیں 3 مختلف حدیث کی کتابوں سے مل جاتی ہے کہ سود لینے دینے کے معاملات کو سنبھالنے والا، اس کو انکاؤنٹر کرنے والا بھی سود لینے کے برابر گناہگار ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی طرح دوستو ایک بہت ہی شرمناک معاملہ جو ہماری حکومت کرتی ہے، جو ہم بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے باہر سے جب ہم قرضے لیتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے تو ان پر ایک انٹرسٹ ریشو فکسڈ ہوتی ہے۔ IMF سے قرضے لیتے ہیں، اور نہ کہ صرف ایک انٹرسٹ ریشو، ایک سود کی ریشو فکسڈ ہوتی ہے کہ واپس کرتے ہوئے ہم نے اتنی اماؤنٹ واپس کرنی ہے، بلکہ ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ملک میں شرح سود کو اتنا بڑھا دیں، اپنے ٹیکسز کو اتنا بڑھا دیں، یا اپنے معاملات کو ہمارے اسٹریٹجیز کے مطابق کریں جو کہ حلال نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی غلامی، ایک بہت بڑی سازش کے اندر ہم شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت بڑے گناہ کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمارے اوپر بہت ہی ہدایت بھرے حکمران نازل فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے، ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کی کسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو امید ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے جو اگزامپل پیش کی ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور آئندہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب توبہ کریں آج سے پہلے جتنے بھی سودی معاملات ہو چکے ہیں، اور آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔